Hi guys, subscribe our channel and play this bell icon so that you can have our latest updates. बहुत पढ़ना पड़ता है और हमने मुसलसल कलाम का मुताला कर रहे हैं। अब तक हमने जितने भी नए ऐहदनामे में यीशु और मसीह के मौजज़ात हैं, चारों अनाजील में जितने भी मौजज़ात हैं वो सारे हमने ख़त्म किए हैं। एक एक मौजज़ा हमने लिया है और उसको जो है हमने तारीख़ी तौर पर, इल्म इलाहियत के तौर पर, मेडिकल के तौर पर और बाइबल के तौर पर 4-5 पहलुओं से उसकी एक एक मौजज़े की स्टडी हमने यहाँ पर की है और सारे मौजज़ात खुदा के फजल से हमने पढ़े हैं, मुतालिया किया है। वो लोग जो मुसलसल आते हैं उनको इल्म है कि हमने मौजज़ात का किया। और इसके अलावा फिर जब भी जुमे को जो भी मौजू होता है वो मुतालिया और तहकीक पर मबनी होता है, क्योंकि असल जो मकसद मेरे लिए जो पहला मकसद है इस इबादत का वो कलाम के मुतालिक आप लोगों को रूशनास करना, जितना भी थोड़ा बहुत मेरे पास इल्म है उसके मुताबिक कलाम से रूशनाई। तो सबसे पहले आज की जो मैंने कहा कि बाइबल मुकद्दस के बारे में हम पढ़ेंगे 2 जुमे, एक आज और एक आने वाला, और इसीलिए 2 किस्तों में इसको तकसीम किया गया है। पहले हम देखेंगे कि ये जो किताब है, किताब मुकद्दस बाइबल, ये अपने बारे में खुद क्या कहती है। पहले हम ये देखें, क्योंकि बुनियाद तो ये है ना, बुनियाद तो ये है। उसके बाद कलीसिया की तालीम आती है, उसके बाद तारीख आती है, उसके बाद जोग्राफी आता है, उसके बाद आर्कियोलॉजी आती है, जो भी इल्म है उसके बाद पहला तो ये है। तो आज का जो जुमा है, क्योंकि आपको जल्दी आज जाना और मैं समझता हूँ जाना भी चाहिए, क्योंकि वो जो इस्लामाबाद में सियासी जलसा उसकी वजह से हालात भी ठीक हैं, तो इसलिए आज हम जो पहला हिस्सा है उसमें हम ये देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस खुद अपने मुतालिक क्या बात करती है, खुदा का कलाम खुद क्या करता है। और आने वाला जो जुमा है उसमें हम देखेंगे कि जो कलीसिया पाक मां कहते कलीसिया, उसका क्या किरदार है इस किताब को तश्कील देने में और कौन कौन से मराहल से ये गुजरी। और फिर हम देखेंगे अगले जुमे को कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक बाइबल में जो किताबों की गिनती का फर्क है वो क्यों है, वो सारा हम अगले जुमे देखेंगे। इस जुमे आज हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये कलाम जो है वो अपने बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहले सुनिए कि हम जितने भी यहाँ बैठे हैं और जो नहीं भी बैठे हुए, जो मसीही हैं, वो सारे ईमानदार हैं, क्योंकि ईमान है तो हम मसीह हैं, ईमान नहीं है तो हम मसीह नहीं हैं। इस पर ईमान है कि ये हमारी खातिर इंसान बना, कलमा मुतजस्सद हुआ, हमारे दरमियान रहा और उसने दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो इस ईमान पर हम कायम हैं और इसीलिए इस मुल्क के पाकिस्तान में हम इस्तिसाल का भी शिकार हैं, ज़्यादती का भी शिकार हैं और हर किस्म का जुल्म सह रहे हैं। क्यों? सिर्फ अपने ईमान की वजह से। ये ज़रा इसको ठीक करो, ये वाला बाबू जी को कहते हैं, इस माइक को सही। सिर्फ अपने ईमान की वजह से जो है वो सारा हो रहा है। आज हम अपने ईमान से फिर जाए तो सारा कुछ ही हमारे साथ ज्यादती होना, इस्तिसाल होना बंद हो जाएगा। तो जब सारा कुछ ईमान की वजह से है तो ये ईमान कैसे हम तक आया और ये ईमान हम तक कैसे पहुंचा है। तो जिनके पास तो है बाइबल मुकद्दस वो खोलते हैं, जिनके पास नहीं है वो इधर देखें। मैंने आपके लिए सारा तैयार किया, ऑडियो मेरी तरफ से सुनना, वीडियो उधर देखना, ताकि ऑडियो वीडियो दोनों की मदद से आप जो है वो सीखें खुदा के कलाम के मुताबिक। तो ईमान कहाँ से पैदा हो गया? रोमियो के नाम खत, उसका 10 बाब 17 आयत
پس ایمان پیغام سے پیدا ہوتا ہے اور پیغام مسیح کے کلام سے۔ تو ایمان جس کی خاطر سارا کچھ ہو رہا ہے اور برداشت ہو رہا ہے، اس کی بنیاد کس پر ہے؟ کس پر؟ کلام پر۔ اونچی آواز میں بولا، کلام پر۔ تو جب کلام پر ہمارا ایمان ہے تو پھر اس کلام کو جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جو کلام کو نہیں جانتا وہ ایماندار نہیں ہے، اور جو ایماندار نہیں ہے وہ مسیح میں نہیں ہے، اور جو مسیح میں نہیں ہے اس کے پاس زندگی نہیں ہے۔ تو یہ کلام، پس ایمان پیغام سے اور پیغام مسیح کے کلام سے۔ رومیو کے نام خط، مسیح کا کلام یہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی، اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس۔ یہ ہے ہمیشہ کی زندگی کی باتیں، یہ مسیح کا کلام ہے۔ اب اس کلام کو یسوع نے خود نہیں لکھا، یہ بھی سنتے، خود آپ نے نہیں لکھا، آپ نے اس کلام کو لکھنے کے لیے، اس کلام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اس کلام کی منادی کے لیے ایک گروپ کو چنا، خاص لوگوں کو چنا اور ان کو بھیجا اور ان کی ذمہ داری لائی کہ وہ آپ کے منہ مبارک سے جو کلام نکلا ہے، جو آپ کے بابرکت ہاتھوں سے معجزات ہوئے ہیں، جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے اور جو کچھ انہوں نے سنا ہے، اس کو دوسروں تک لے کر جائیں، تحریر کی صورت میں اور زبان کی صورت، زبانی اور تحریری طریقے سے۔ اس لیے آپ نے اس مقصد کے لیے آپ نے شاگرد اور رسول چنے۔ کہاں پر لکھا ہے؟ متی کی انجیل 10 باب، مرکز کی انجیل 3 باب، لوکا کی انجیل 6 باب، ادھر آپ حوالے بھی دیکھتے جاتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے وہاں پر۔ میں آپ کے لیے صرف ایک حوالہ پڑھتا ہوں جو آپ پر یہ میری بات کو واضح کر دے گا کلام سے۔ مرکز کی انجیل 3 باب اس کی 3 آیت سے سنیں۔ پھر وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور جنہیں وہ آپ چاہتا تھا انہیں اپنے پاس بلایا، تو وہ اس کے پاس آ گئے اور اس نے 12 کو مقرر کیا جو اس کے ساتھ رہیں اور جنہیں وہ منادی کے لیے بھیجے۔ دیکھیں جو بات میں نے کہی وہ میں نہیں کہہ رہا، کلام سے بات، تو اس نے 12 کو چنا جنہیں وہ آپ چاہتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ وہ اس کے ساتھ رہیں۔ ساتھ کیوں رہیں؟ تاکہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کی سنیں، یاد کریں، اور جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کو دیکھیں، یاد کریں، اور پھر کیا؟ منادی کے لیے ان کو بھیجا کہ جا کر دوسروں کو بھی یہی خوشخبری سنائیں۔ تو اس کے لیے پھر یسوع ایک خاص لوگوں کو، گروپ کو چنتا ہے اور چن کر پھر ان کو بھیجتا ہے۔ بھیجتا کب ہے؟ متی کی انجیل 28 باب، مرکز کی انجیل 16 باب، لوکا کی انجیل 24 باب، اور یسوع اپنے رسولوں کو جو ہے وہ منادی کے لیے بھیجتا ہے۔ کہ کس منادی کے لیے؟ انجیل کی منادی کے لیے۔ متی 28 باب، اور اس نے ان کو مقرر کیا اور کہا کہ جاؤ اور ساری خلقت کو انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے اس کو خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو۔ تو اس کے لیے اب آپ کو میں اوپر سے نیچے تک لے کر آؤں گا، تسلسل کے ساتھ سنیں اور تسلسل میں رہیں، اپنے ذہنوں کو میری جانب رکھیں اور سنیں اور تسلسل اپنے ذہن میں قائم رکھیں۔ یسوع کا کلام، اس کلام کو تحریر کرنے کے لیے، اس کلام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے وہ ایک گروپ چنتا ہے، گروپ چنتا ہے 12 کا، اور اس کو ایک مقصد، ایک مشن دیتا ہے کہ وہ کلام کو لے کر دوسروں تک جائے، زبانی اور تحریری طور پر۔ تو اس کے لیے اب ایک مددگار کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ تو جو ہے وہ جی اٹھنے کے بعد آسمان پر چلے جاتے ہیں،
آسمان پر چلے جاتے ہیں، پیچھے رسول اور شاگرد جو ہے پہلے مسیح وہ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر آپ نے ان کو ایک مددگار دیا۔ کیوں؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ اس لیے مددگار دیا، اس مددگار کا کام کیا تھا، اس مددگار کا مقصد کیا تھا، کیوں دیا آپ نے ان کو وہ مددگار؟ تاکہ وہ جو ہے شاگردوں کو اور رسولوں کو وہ تمام باتیں سکھائے اور یاد کروائے جو آپ نے 33 سال زمین پر رہ کر کہی، اور وہ کام بھی یاد کروائے جو آپ نے اپنی زمینی زندگی کے دوران کیے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے ان کو ایک مددگار دیا، اور وہ مددگار کون ہے؟ روح القدس، خدا کا روح۔ کہاں پر لکھا ہے؟ یوحنا کی انجیل 14 باب 26 آیت۔ لیکن وہ وکیل، میں پڑھنے لگا ہوں، لیکن وہ وکیل یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا تمہیں یاد دلائے گا۔ یوحنا کی انجیل 14 باب 26 آیت۔ اور اس کے بعد اگلا حوالہ یوحنا ہی کی انجیل 16 باب 13 آیت۔ لیکن جب وہ یعنی روح القدس آئے گا تو ساری سچائی کے لیے تمہاری ہدایت کرے گا، کیونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گا۔ مقصد اس لیے ہم جو یہ بچوں اس لیے ہم جو ہے یہ ہر کوئی جو آج کل روح القدس کی بات کر رہا ہے کہ روح مل گیا روح میں، اور ہم بھی روح القدس، کیونکہ روح کے بغیر بات نہیں بنتی، روح کے زمانے میں ہم رہ رہے، روح کے دور میں۔ تو بھائیوں اور بہنوں پھر مقصد کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے، صرف روح روح کرتے رہنا، روح القدس مل گیا، میں روح القدس پا لیا، میں ہو گیا ہوں۔ بھائی اس کسی بھی کام، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کلام میں کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز، کوئی بھی زیر زبر، کوئی بھی لفظ، کوئی بھی عمل، کوئی بھی جنبش بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ بامقصد کتاب ہی یہی ہے۔ تو جب روح دیا ہے یسوع المسیح نے، تو پھر اس روح کے دینے کا مقصد بھی ہے، بغیر مقصد کے تو کوئی چیز آپ نے نہیں دی۔ تو مقصد یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ میں نے کیا بتایا؟ جو پاک کلام آپ کو بتا رہا ہے، یوحنا کی انجیل 14 باب، یوحنا کی انجیل 16 باب۔ مقصد کے لیے ایک روح القدس ملا ہے۔ ہم جب بپتسمہ پاتے ہیں اور بپتسمہ میں ہمیں روح القدس ملتا ہے، اور پھر استقام کے ساکرمنٹ اس کا مضبوطی ہمیں ملتی ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ تم اپنے الفاظ اور اپنے اعمال کے ذریعے انجیل کی، بائبل کی منادی کرو، اور اس منادی میں روح القدس تمہیں تمہاری مدد کرے گا، تمہاری ہدایت کرے گا۔ اس لیے اس کو وکیل کا نام بھی دیا گیا ہے، پیراکلٹ، یونانی میں پیراکلٹ مددگار، وکیل، ایڈوکیٹ۔ روح ہمیں ملا ہے اس مقصد کے لیے۔ اس لیے کبھی بھی جب آپ بات کریں یا سنیں تو یاد رکھیے گا کہ روح القدس دینے کا ایک خاص اسپیسیفک پرپس ہے، اور اس پرپس کو ان شاگردوں نے پہلوں نے بھی پورا کیا، اور ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بھی پورا کریں، اور وہ ہے کلام کی منادی۔ اب جب آپ اوپر تشریف لے کے آسمان پر جی اٹھنے کے بعد، تو آپ نے اپنے شاگردوں کو پر یہ بات واضح کر دی، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے، یسوع نے وہ بات اپنے شاگردوں پر واضح کر دی کہ جناب آپ کو جو روح ملے گا وہ اس مقصد کے لیے ملے گا۔ کہاں پر آپ نے اس کی مکمل وضاحت کی؟ رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 8 آیت۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ لیکن جب تم روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم
اور سارے یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ رہو گے. یہ روح القدس کا کام. میرے گواہ رہو گے. روح تمہیں ملے گا خاص مقصد کے لیے، اور مقصد ہے کہ تم تمام دنیا میں زمین کے انتہا تک میرے گواہ رہو. اور یہ جو تحریر ہے یہ تحریری گواہی ہے. ہم عدالتوں میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حلفیہ بیان، ایفیڈیوٹ. جناب لکھ کر دیں، تحریر کریں. تحریری گواہی، یہ تحریری گواہی ہے. ریٹن وٹنس، تحریری گواہی. دنیا کے انتہا تک جا کر میرے گواہ رہو. یہ گواہی اس میں لکھی ہے. اس کے کاموں کی گواہی، معجزات کی گواہی، اس کے کلام کی گواہی، اس کے مرنے اور جیوٹنے کی گواہی، اس کے پیار کی گواہی اور اس کی پوری زندگی کی گواہی اس کتاب مقدس میں ہے. یہ تحریری گواہی ہے جس کے لیے آپ نے روح القدس دیا، اور اسی لیے ہمارا ایمان ہے کہ بائبل مقدس روح القدس کی ہدایت سے لکھی گئی ہے. اسی لیے ہم اس کو ہولی بک یا انسپائرڈ بک بولتے ہیں، جو انسپائر ہوئی ہے، انسپائرڈ بائی دا ہولی اسپرٹ، جو گائیڈ ہمیں جس نے کیا اور جس کی مدد سے یہ جو ہے لکھی گئی. اب رسولوں کو پتا تھا، سنیں، رسولوں کو پتا تھا کہ ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے چنا گیا ہے، ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے روح القدس دیا گیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے اس سے بھی وہ مکمل طور پر باخبر تھے. ہم میں سے اکثریت جو موجودہ ہے، ہم میں سے اکثریت، افسوس کی بات ہے کہ مسیح ہونے کے مقصد سے ہی باخبر نہیں ہے، بپتسمہ پانے کے مقصد سے ہی باخبر نہیں ہے. لیکن وہ باخبر تھے اور اس وجہ سے وہ اس کی گواہی دیتے ہیں. کہاں پر لکھا ہے کہ وہ باخبر تھے؟ پولس رسول کا پہلا خط تسالونیکیوں کے نام 2:13 آیت. کیا لکھا ہے؟ جب خدا کا کلام جسے ہم سناتے ہیں تمہیں ملا تو تم نے اسے آدمیوں کو کلام نہیں بلکہ جیسا در حقیقت ہے خدا کا کلام جان کر قبول کیا، اور وہ تم میں جو ایمان لائے تاثیر بھی کر رہا ہے. یہ پولس رسول جو ہے وہ فرما رہے ہیں یہاں پر. پولس رسول مطلب رسولوں کو پتا تھا کہ ہمیں جو کلام ملا ہے وہ انسان کی طرف سے نہیں ملا. کس کی طرف سے ملا؟ خدا کی طرف سے. خدا کی طرف سے ملا ہے. اور کیوں ملا ہے؟ تاکہ ہم دوسروں تک یہ کلام پہنچائیں گے. اور دوسروں تک وہ کلام کیوں پہنچائے؟ تاکہ جو ایمان تم لائے ہو وہ تاثیر تمہیں اثر کرے. یہ مقصد ہے. مقصد بائبل لکھنے کا ایک مقصد تھا، اس کتاب کو تحریر کرنے کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ مقصد اصل میں کیا ہے. اور اس لیے یہ سارا آپ کے سامنے جو ہے وہ لکھا گیا یا پڑھا گیا. اب گواہی میں نے کہا ایک تو بائبل مقدس کے ذریعے لکھ کر، ایک گواہی جو ہوتی ہے وہ بول کر بھی ہوتی ہے، ذاتی بول کر ایک تحریری ہے، ایک زبانی ہے. تو تحریر جو بائبل ہوئی ہے وہ زبانی جو کلام ملا ہے اس سے ہوئی ہے. پہلے بائبل مقدس جو تھی خاص طور پر نیا نامہ نہیں تھا. یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے کچھ سال بعد، ابھی آپ کو بتاؤں گا آگے جا کر، یہ تحریر ہوا. کیوں؟ وجہ کیوں تحریر ہوا؟ اس لیے کہ اعمال کی کتاب، رسولوں کے اعمال کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں دوسرے باب میں، اور خدا ایمانداروں کی جماعت کو اونچی آواز بڑھاتا رہا. جا کر منادی کرتے پھرے زبانی
کیونکہ کچھ رسول جو تھے وہ مر بھی چکے تھے اور باقی جو انہوں نے دوسروں کو دی تھی وہ مشکل تھا. اب ایک بندے کے لیے مشکل ہے کہ وہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پنڈی، سارے ملتان میں جا کر زبانی کلام سناتا پھرے. اس لیے پھر جب ضرورت محسوس کی گئی، خدا ایمانداروں کی تعداد کو بڑھاتا رہا، مسیحی کلیسیا بڑھتی گئی، ایک ملک سے دوسرے ملک تک پھیلتی گئی، تب ضرورت پڑی کہ اس کلام کو جو زبانی ہے اس کو تحریر کیا جائے اور تحریر کر کے اس کلام کو دوسروں تک بھیجا جائے. جیسے لکھتے ہیں، یہ ہم کیا کہتے ہیں، پالوس رسول کے خطوط اسی طرح لکھا گیا اور لکھ کر بھیجا گیا. جو وہاں پر اگر میں جسمانی طور پر نہیں پہنچ سکتا تو تحریری طور پر ان کو جا کر بتاؤں کہ ہوا کیا ہے، یسوع المسیح کون ہے اور ہم کیوں اس پر ایمان لے کر آئے. تو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ یہ جو زبانی تھی یہ تحریری کیسے ہو گئی. اس کے لیے آپ نکالیں لوکا کی انجیل پہلا باب پہلی 4 آیات سنیے. چونکہ اکثروں نے یہ کوشش کی کہ ان باتوں کو بات ترتیب بیان کریں جو ہمارے درمیان واقع ہوئی، جس طرح کہ انہوں نے ہم سے روایت کی، جو شروع ہی سے خود شاہد اور کلام کے خادم رہے. اس لیے اے معزز تیوفلوس، میں نے مناسب سمجھا کہ سب کچھ شروع ہی سے ٹھیک دریافت کر کے بات ترتیب تیری خدمت میں تحریر کروں، تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم حاصل کی ہے ان کی پختگی معلوم کر سکے. لوکا، جو باتیں میرے تک پہنچی ہیں ان کو ٹھیک نہیں کیا کروں، تحریر کروں. زبانی جو روایت میرے پاس پہنچی ہے، جو میرے پاس زبانی کلام پہنچا ہے، میں اس کو تحریر کروں. اور کہا کہ ٹھیک دریافت کر کے تحریر کروں. لوکا جو ہے انجیل نویس، یہ پالوس رسول کا شاگرد تھا. یہ کس کا شاگرد تھا؟ پالوس رسول کا. اس نے ڈائریکٹلی براہ راست مسیح خداوند کے ساتھ ملاقات نہیں کی تھی. یہ 12 رسولوں میں سے نہیں تھا. یہ پالوس کا شاگرد تھا اور پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھا، طبیب تھا. تو جب پالوس رسول سے اور دوسرے رسولوں سے اس نے جو کلام سنا زبانی، اس کو پھر یہ تحریر کرتا ہے اور اپنی انجیل کے پہلے باب میں ہی، اس کی پہلی 4 آیات میں ہی یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے جو کچھ سنا ہے اس کو میں تحریر کر رہا ہوں. جو بات میں نے کہی کہ مقصد کیا ہے بائبل کو لکھنے کا، تو اس کو تمام ان چیزوں کو تحریر کروں. اور اس کے بعد اسی لوکا نے ایک اور کتاب لکھی اور وہ اس کتاب کا نام ہے کیا؟ رسولوں کے اعمال. اس میں بھی یہی مقصد بیان کرتا ہے. سنیے گا ذرا رسولوں کے اعمال کی کتاب میں یہ کیا لکھا ہوا ہے. رسولوں کے اعمال کی کتاب پہلا باب اس میں ہم دیکھتے ہیں اور اس کی 22 آیت سے ہم دیکھتے ہیں. رسولوں کے اعمال کی کتاب اکیس اور 22. پس سنیے گا، پس جو لوگ برابر اس مدت تک ہمارے ساتھ رہے جب خداوند یسوع ہمارے ساتھ آمد و رفت رکھتا رہا، یعنی یوحنا کے استباق سے لے کر خدا کے ہمارے پاس سے اٹھائے جانے تک، لازم ہے کہ ان میں سے ایک ہمارے ساتھ اس کی قیامت کا گواہ بنے. یہ کلام کسی ایسے ایرے غیرے نے یا کسی ایسے انسان نے نہیں لکھا جو مسیح کی
جو زندہ مسیح خداوند کا تجربہ جس نے نہیں کیا۔ یہ کلام ان لوگوں نے ہم تک پہنچایا ہے جو مسیح کے ساتھ رہے ہیں، جنہوں نے مسیح خداوند کے ساتھ زمینی زندگی کے دوران کھایا پیا، جنہوں نے مسیح خداوند کے دکھوں میں اور اس کے صلیبی موت میں اور اس کے جی اٹھنے میں شرکت کی، یعنی اس کے گواہ تھے، ان کے سامنے یہ سب کچھ ہوا، انہوں نے یہ کلام ہم تک پہنچایا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کی کتاب بدل گئی ہے یا آپ کی وہ کتاب نہیں ہے جو اوریجنل ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اوریجنل کتاب لا کر دکھائے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ یہ اوریجنل نہیں ہے تو اس کا مطلب اوریجنل کہاں ہے وہ مجھے پتا ہے، اس لیے میں اس کو نقلی کہتا ہوں۔ دوسرا، جب کلام خود کہتا ہے کہ یہ ان لوگوں نے تحریر کیا جو مسیح خداوند کے ساتھ زمینی زندگی میں مسلسل اس کے ساتھ رہے، اس کی تعلیم میں، اس کے معجزات میں، اس کے دکھوں میں، اس کی موت میں، اس کی قیامت میں، ان کے ذریعے یہ کلام لکھا گیا اور ہم تک پہنچا ہے، تو پھر اس سے زیادہ اوریجنیلٹی یا اصل پن کا ثبوت کہاں سے ہے؟ یہ کلام آپ کو بتا رہا ہے کہ کیسے یہ کلام جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے۔ اور اس کے بعد کرنتھیوں کے نام پہلا خط 15 باب، اس کی پہلی 10 آیات، اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مسیح خداوند جی اٹھنے کے بعد مختلف لوگوں کو دکھائی دیا،